कि आपका मुतालबा क्या है कि लोग किसी को वोट दें और हमारे नुमाइंदे आगे जाएं। तो बुनियादी तल्लक है वो इस शहर के साथ भी है, इस धरती के साथ भी है, और जो इस तहरीक के साथ पहले दिन से चट्टान की तरह खड़े में हम इलेक्शन में इस वक्त क्यों नहीं जा रहे, और हम इलेक्शन किस तरह का चाहते हैं। अब जमहूरी रवायात या सही। जमहूरी इकदार, ये सब पहले उसकी जो बुनियादी जो 3 साल हमारी जदोजहद है, उसके अंदर जो हमारे मुतालबात थे वो इस निज़ाम के साथ थे। एक इन 3 सालों में ये चीज़ वाजिया तौर पर खुल के सामने आई है कि इस निज़ाम के पास यहाँ के लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये जो सारा अमल हो रहा है जिसके अंदर ज़ाती मफादात हैं, इंतखाबात के नाम पे ढोंग रचाया जाता है, वो बेईमानी पे और नौसरबाजी पे मबनी है। आज बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर उस 53 के ऐवान उसको इलेक्ट नहीं करता। वो पहले इलेक्ट होता है इस्लामाबाद के अंदर, या रावलपिंडी के अंदर, या बनी गाला, या रायवंड, या लाड़काना के अंदर। हमारा और फिर वजीर उसके आजम ये है, अभी असेंबली के अंदर कोई वोटिंग नहीं हुई। बड़ी वाजिया और मुख्तसर इस्लाहात हैं और जेन्युइन इस्लाहात हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम को एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दिया जाए। अब हल्का बंदियों की सूरत हाल ये है कि एक हल्का 60,000 का, उसी के साथ जुड़वा हल्का जो है वो 1 लाख का है, 1,10,000 का है। कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ने ये रेफरेंडम दे दिया है कि जो पाकिस्तान की मुकीम 12 महाजरीन नशिस्तें हैं वो इस निज़ाम को ब्लैकमेल करने का एक टूल है। किसी भी कानून के अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि बिजली 3 रुपए की होगी, लेकिन जब लोग निकलते, जब लोगों ने एक बड़ी तादाद में निकल के ये डिमांड की, तो आपकी बिजली जो है वो 3 रुपए के ऊपर आ गई। लोगों ने बड़ी तरह से निकल के एक डिमांड रखी, जी हमें ऑर्डिनेंस कबूल नहीं है, ऑर्डिनेंस वापस हुआ। तो हमने जमहूरी अमल को मुस्तरद नहीं किया साथ साहब, जी ये जी, जो 12 सीटों वाला मामला है, ये किसके किसके अख्तियार में आता है? ये क्या वायलेट किया, वो किस तरह वायलेट किया है कि आपने एक तरफ उनको वजारतें तो नहीं दी उस एग्रीमेंट की रूह से, लेकिन आपने असेंबली के अंदर उनको जो कायमा कमेटीज हैं उसकी चेयरमैनशिप जो है वो दी। कि अब जब चेयरमैन आप चीजों को खुद लिंगर ऑन कर रहे हैं, अपने मायदाद से, अपने किए से वायलेट कर रहे हैं, और फिर आप दूसरी तरफ ये कहते फिरें जी कि हम जमहूरियत को मानने वाले लोग हैं, हम इखलाकियात का जो है वो हमें ये दर्स दिया जाए, तो मैं को और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को स्पेशली उनको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। कानून साजी होनी चाहिए ताकि जो चोर लुटेरे हैं, जो कातिल हैं, वो इस असेंबली में ना पहुंच सकें। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को स्कीमों के नाम पे लूटने वाला सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो ये अवाम अब बाशऊर है, वो समझ चुके हैं कि क्या वजह है कि हम 70 सालों से इसी निज़ाम के पीछे लगे हुए हैं और टूटी और नलके की सियासत के पीछे हमें आम लोगों को लूटा जा रहा है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब, न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं कोर मेंबर अवामी एक्शन कमेटी साद इंसारी साहब। साद इंसारी साहब, क्या हाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? साद इंसारी साहब, आज जो मेरा सवाल है आपसे, वो आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो इलेक्शन का डोंग रचाया जा रहा है, इसमें इस बारे में है। अवामी एक्शन कमेटी ऑलरेडी इसका इलेक्शन में ना जाने का फैसला कर लिया है। आप क्या चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात कैसे होनी चाहिए, और ये क्या है बेसिकली आपका मुतालबा क्या है कि लोग तो चाहते हैं कि हम इलेक्शंस किसी को वोट दें और हमारे नुमाइंदे आगे जाएं। तो इस सारे मामले पे आप बताएं और इलेक्शन को किस तरह आप देखते हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब आपका। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, रवायती तौर पर एक जुमला अदा किया जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम दिल से, मैं समझता हूँ कि आपका मशकूर भी हूँ, और बिलखुसूस चूंकि आपका एक तो तल्लक मीडिया से तो है और उसके अंदर आप अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एक बुनियादी तल्लक है वो इस शहर के साथ भी है, इस धरती के साथ भी है, और फिर आपके साथ एक जो ओवरसीज कश्मीरी का जो टैग लगा है, जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी असल ताकत है इस वक्त बैरून दुनिया में आबाद कश्मीरी डायस्पोरा, जो इस तहरीक के साथ पहले दिन से चट्टान की तरह खड़े में, और हर मुश्किल वक्त में जो इस तहरीक को जो बैकअप फराम किया, वो हमारे ओवरसीज कश्मीरियों की तरफ से जो है वो उसको हमेशा रिगार्ड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में भी इसमें मजीद तेजी, तरक्की, और जो है वो जानदार मामला होगा। जहाँ तक आपके थैंक सवाल यू। के अंदर आता हूँ, तो अच्छा आपने एक जुमला अदा किया जी कि हम
الیکشن میں یا الیکشن میں نہیں جا رہے، میں اس کو تھوڑا سا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی کلاسیفائی کرنا پڑے گا اس بات کو، کہ ہم الیکشن میں اس وقت کیوں نہیں جا رہے، اور ہم الیکشن کس طرح کا چاہتے ہیں، یہ بیسیکلی جو ہے وہ بنیادی سوال ہے۔ ہمیں تھوڑا سا ماضی کے اندر دیکھنا پڑے گا، جو آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن پالیٹکس ہے یا الیکشن کا جو طریقہ کار ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں واضح دو تین چیزیں ملتی ہیں، کہ آزاد کشمیر کے اندر جو جمہوری عمل ہے، اب وہ کہیں سے بھی جو جمہوری روایات ہیں یا جمہوری اقدار ہیں ان کے مطابق قطن نہیں ہے۔ اب جمہوری روایات یا صحیح جمہوری اقدار، یہ سب سے پہلے اس کی جو بنیادی شرط ہے کہ وہ یہی ہے کہ تمام لوگوں کو اکراس دی بورڈ، اکراس دی آئیڈیالوجیز، اکراس ان کی کیا فکر ہے، ان کی کیا سوچ ہے، ان کو لیول پلینگ جو ہے وہ فیلڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ جبکہ پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں جب سے یہ ایکٹ 74 نافذ ہے، ایسا کوئی بھی جو ہے وہ معاملہ موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس وقت بات کرتے ہیں، جب یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی گزشتہ 3 سال سے جو موومنٹ چل رہی ہے، اچھا یہ موومنٹ کے جو مطالبات تھے وہ اسی حکومت کے ساتھ تھے۔ کہہ رہا تھا کہ جو 3 سالہ ہماری جدوجہد ہے، اس کے اندر جو ہمارے مطالبات تھے وہ اس نظام کے ساتھ تھے، اور اس نظام کے اندر جو جتنے بھی اس کی لیئرز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے یہاں کی ایون میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کی جوڈیشری ہے، لیکن ان 3 سالوں میں یہ چیز واضح طور پر کھل کے سامنے آئی ہے کہ اس نظام کے پاس یہاں کے لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، سوائے کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو محرومیاں دینی ہے، یہاں کے لوگوں کو ان کی جائز آواز کو دبانا ہے، اور صرف اپنے چند لوگوں کو چند جو ہے نا وہ اپنے ذاتی مفادات کو جو ہے وہ پروجیکٹ کرنا ہے۔ اور پھر اس سارے عمل کو، ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ جو سارا عمل ہو رہا ہے جس کے اندر ذاتی مفادات ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ عوام کا کوئی جو ہے وہ معاملہ ہی نہیں ہے، نہ عوام کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، نہ یہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایسے ایسے ماحول کریٹ کیے جا رہے ہیں، وہ روزگار کی بات ہو، وہ صحت کی بات ہو، وہ تعلیم کی بات ہو، وہ یہاں ٹورزم کی بات ہو، لیکن اس ساری چیز کو 5 سال کے بعد یہ پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی جمہوری عمل ہے، اور ہم اس جمہوری عمل کے ذریعے جو ہے وہ اس کے اندر آ رہے ہیں، لیکن کلیئر کٹ یہاں کا سر بچہ بچہ یہ سر بات صاحب، کرتا ہے۔ جی سعد صاحب، جی آپ جی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ 75 سالوں سے ریاست میں انتخابات کے نام پہ ڈونگ رچایا جاتا ہے، وہ بے ایمانی پہ اور نوسر بازی پہ مبنی ہے؟ دیکھیں، یہ بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس کو بالکل اسی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ ان سیاستدانوں کی باتیں ہیں کہ جو اس سیٹ اپ کے اندر رہے، اس سیٹ اپ کا حصہ رہے، اور پھر یہ آج بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر اس 53 کے ایوان اس کو الیکٹ نہیں کرتا، وہ پہلے الیکٹ ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر، یا راولپنڈی کے اندر، یا بنی گالا، یا رائیونڈ یا لاڑکانہ کے اندر، اور پھر اس کے بعد وہاں سے الیکٹ ہو کے مجھے یہ بتائیں، ابھی ریسنٹلی ابھی وزیر اعظم صاحب جو ہمارے، باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چلیں ہم ان کو ایک منٹ کے لیے نظر انداز کرتے ہیں، ابھی کیا ہوا کہ کتنا عرصہ لگا ایک وزیر اعظم تلاش کرتے ہوئے، جبکہ ایک پارٹی تھی، مطلب کتنا وقت لگتا ہے، 53 افراد ہیں اس کے اندر، یا ایک پارٹی نے اگر اپنا کینڈیڈیٹ دینا ہے تو پارٹی نے اپنا اجلاس بلانا ہے، اس اجلاس کے اندر مشاورت رکھنی ہے اور اپنا ایک کینڈیڈیٹ آگے کر دینا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کبھی جناب لاہور کے دورے ہو رہے ہیں، کبھی اسلام آباد کے دورے ہو رہے ہیں، کبھی زرداری یا اس کے دورے ہو رہے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کے گھر کے دورے ہو رہے ہیں، تو وہاں سے کبھی پھر ایک پرچی، پرچیاں نکل رہی ہیں؟ پرچی نکلی، اس کے بعد ہمیں پتہ چل گیا جی کہ ہمارا وزیر اعظم یہ ہے، ابھی اسمبلی کے اندر کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی۔ تو یہ اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ اس نظام کے اندر جو چلانے والے لوگ ہیں، یا اس کی جو قوانین ہیں، یہ سارا مطلب معاملہ یہ کہیں سے جو ہے وہ آپریٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم جس الیکشن کی بات کر رہے ہیں، جس جمہوریت کی ہم دعوے دار ہیں یا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہماری اس کے اندر جو آپ ہماری اصلاحات اگر آپ اس کو دیکھیں، بڑی واضح اور مختصر اصلاحات ہیں اور جینون اصلاحات ہیں۔ وہ کیا اصلاحات ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر عوام کو ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دیا جائے، اکراس دی بورڈ، ہر نظریہ، ہر سوچ اور فکر رکھنے والے لوگوں کو۔ یہ جو اصلاحات میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ وہی اصلاحات ہیں کہ جو گزشتہ لمبے عرصے سے یہاں ڈیمانڈز چل رہی ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، بغیر ان کے نظریات کی بنیاد کے اوپر،
دیکھیں یہاں ہر پارٹی کے ہر سوچ و فکر رکھنے والے لوگ ہیں. جب ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر شخص کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کیا بات کرے. آج تو حکمران طبقہ صحیح. خود یہ ساری بات کر رہا ہے. تو یہ ہماری ایک بنیادی اصلاح تھی کہ وہ جو آپ نے الف نامے دیے ہوئے یہاں مختلف جگہوں کے اوپر ان کو جو ہے نا وہ یہ اس کو کیا جائے، ختم کیا جائے، اور یہاں سے لوگوں کا جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ الف وفاداری ہے وہ لیا جائے. پھر دوسرا یہاں جو الیکشن کے لیے جو الکا بندیاں جس طرح کی گئی ہیں، اب الکا بندیوں کی صورت حال یہ ہے کہ ایک الکا 60,000 کا، اسی کے ساتھ جڑواں الکا جو ہے وہ 1 لاکھ کا ہے، 1,10,000 کا ہے. تو یہ جو آپ صحیح. نے درمیان میں اتنا بڑا گیپ رکھا ہوا ہے اس گیپ کو کم کیا جائے. اور پھر اتنی آبادی نہیں ہے آزاد کشمیر کی کہ آپ نے 33 حلقے رکھے ہوئے. تو وہ ڈی لمیٹیشن کا جو ہمارا جو ایک کنسپٹ ہے، جو اصلاحات ہم نے کی ہیں، یہ تو ہماری ہوگی الیکشن کے حوالے سے. ساتھ ہماری چلتی ہیں پھر آئینی اصلاحات. اب پورا آزاد کشمیر، پورا بیرون ملک ڈائس، پورا اس تحریک نے ایک اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میجارٹی نے یہ ریفرینڈم دے دیا ہے کہ جو پاکستان کی مقیم 12 مہاجرین نشستیں ہیں وہ اس نظام کو بلیک میل کرنے کا ایک ٹول ہے. تو جب تک وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ان کی موجودگی میں کسی طرح کا بھی جو الیکشن پروسیس ہے یا حکومت سازی ہے وہ کہیں کسی بھی طریقے سے لیجیٹیمیٹ قرار نہیں دی جا سکتی کہ جب آلریڈی ایک چیز جو ہے وہ متنازع ہو چکی ہے، جس کے لیے لوگوں نے، جس کے خاتمے کے لیے یہاں کے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی. 4 اکتوبر کے ایگریمنٹ میں اس چیز کو ایڈمٹ کیا گیا ایگریمنٹ کے ذریعے سے جی کہ اس پر ہائی پاور کمیشن بنے گا اور پھر اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. تو یہ بنیادی طور پر ہمارا جو مقدمہ ہے عوام کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیاف پر، کہ جب تک یہ ساری چیزیں آپ نہیں کریں گے، جب تک یہاں کا جو نظام ہے، جو نظام کو چلانے والے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو عوام کے سامنے ان کو وہ اعتماد نہیں دیں گے، تو آپ اس طرح کے نظام کے اندر ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ الیکشن کروا لیں، آپ کو یہی نتیجہ ملنا ہے جو آج 3 سال سے اس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ لوگ نکلیں. دیکھیں کسی بھی قانون کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بجلی 3 روپے کی ہوگی، لیکن جب لوگ نکلیں، جب لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں نکل کے یہ ڈیمانڈ کی تو آپ کی بجلی جو ہے وہ 3 روپے کے اوپر آ گئی. لوگوں نے بڑی طرح سے نکل کے ایک ڈیمانڈ رکھی جی ہمیں آرڈیننس قبول نہیں ہے، آرڈیننس واپس ہوا. اسی طرح ایک ریفرینڈم ہوا اس آزاد حکومت کہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس جو 29 سپٹمبر کی جو ہماری کال تھی، وہ چاہے اوورسیز کشمیری ہوں چاہے یہاں پاکستانی زیر انتظام کشمیر ہو، کہ لوگوں نے 12 سیٹوں کو ریجیکٹ کیا ہے. اب ان کی موجودگی میں اور اس طرح کے قوانین جو الیکشن قوانین ہیں ان کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی لیے 31 مارچ کا جب آپ اعلامیہ دیکھتے ہیں تو ہم نے جمہوری عمل کو مسترد نہیں کیا. اس چیز کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے، جو وعدے کیے، جب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو آپ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی لاکھ پریکٹس کروا لیں، لوگ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اور یہ میں آپ کو یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ پریکٹیکل سچویشن اس وقت جو ہے وہ بن چکی ہے. سو ہم پھر یہ بالکل. چاہتے ہیں ساتھ ساتھ صاحب، جی یہ جی جو 12 سیٹوں والا معاملہ ہے، یہ کس کے اختیار میں آتا ہے؟ یہ کیا حکومت پاکستان کے اختیار میں آتا ہے، یا آزاد کشمیر حکومت کے اختیار میں آتا ہے، یا الیکشن کمیشن اس کو ختم کر سکتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں ناظرین کی. جو بیسیکلی یہ اس کے پیچھے ایک لیگل کوسچن بھی موجود ہے کہ یہ جو 12 نشستیں تھی 13ویں ترمیم سے قبل یہ اس ایکٹ 74 یا عبوری آئین کا حصہ نہیں تھی. اس کو 13ویں ترمیم کے ذریعے سے جو ہے وہ اس عبوری آئین کا حصہ بنایا گیا. اب یہ جو ختم بھی ہوں گی یہ اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے ہی ختم ہوں گی. اب یہاں یہ جو کوسچن یہ آزاد ہے کشمیر اسمبلی کرے گی، رائٹ؟ اب جو امینڈمنٹ ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی نے کرنی ہے. لہٰذا اب جو وہ 12 میں سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جو ہمارے ساتھ ہر دفعہ وہ فراڈ ہوتا ہے، وہ فراڈ کیا ہے کہ حکومت پبلکلی معاہدے کرتی ہے، پبلکلی ان کا اعلان کرتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتی. اب میں آپ کو صحیح. ایک بات سناؤں، ان 4 مہینوں کے اندر اس ہائی پاور کمیشن کی صرف ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس ایک میٹنگ کو بھی جو ہے وہ اس وقت بلائی گئی کہ جب ایگریمنٹ کو حکومت 20ویں دفعہ وائلیٹ کر چکی تھی، ٹائم کے اعتبار سے، دیگر اس کے لوازمات کے اعتبار سے. لیکن جب وہ ہائی پاور کمیشن کی اجلاس ہوا، ہم اس کے اندر گئے، ہمارا وہ ایک مطالبہ تھا کہ آپ نے آلریڈی جو ایگریمنٹ ہے اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کو جو ہے وہ سبوٹاج کیا ہے، وائلیٹ کیا ہے. وہ کس طرح وائلیٹ کیا ہے کہ آپ نے
ایک طرف ان کو وزارتیں تو نہیں دی اس ایگریمنٹ کی روح سے، لیکن آپ نے اسمبلی کے اندر ان کو جو قائمہ کمیٹیز ہیں اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ دی۔ اب چیئرمین شپ واضح طور پر اس ایکٹ کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کا جو سٹیٹس ہے دے آر ایکول ٹو منسٹر لیول، وہی مراد ان کو صحیح دی جا رہی، کیونکہ ہمارا ایک محکمہ مراد کا بھی ہے، اس پر تو کمیٹی نہیں ابھی تک تشکیل پا سکی، اس ایگریمنٹ کی روح سے مراد والی کمیٹی نہیں ابھی تک بنی کہ جس نے مراد کے خاتمے کا جو ہے وہ معاملہ یا تعین کرنا تھا۔ تو ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس ایک میٹنگ کا بھی میں آپ کو احوال جو آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمیں بار بار یہ کہا گیا جی کہ حکومت یہ کہتی ہے جی کہ اسمبلی کا معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو ہم نے ایک وے آؤٹ حکومت کو اس کمیٹی کو وہاں یہ بھی دیا، وہ پبلکلی بھی آ کے دونوں طرف سے ہم نے بھی اس چیز کا اظہار کیا، اس جو ہماری 12 نشستوں پر مشتمل جو حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر حکومت کے نمائندگان کی طرف سے، وزیر قانون آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہم اسپیکر اسمبلی جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے اس کو یہ لیٹر لکھیں گے کہ جناب یہ ایک سچویشن ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہم ایک ایگریمنٹ کے اندر ہیں اور اس چیز سے جو مذاکرات ہیں ان کے اندر ڈیڈ لاک ہے، تو لہٰذا اس چیز کو آپ ایز سون ایز پاسبل جو ہے اس کے اندر ایگریمنٹ کا جو ہمارا وہ اسپیشل کلاز تھا اس نے بھی آنا تھا، اور ساتھ ہی جو ہے اس ساری چیز کا جو ہے وہ ذکر کر کے ایک لیٹر لکھنا تھا اس کمیٹی کے سربراہ جو میاں وحید صاحب ہیں، جو اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، جو 12 سیٹوں پر مشتمل جو کمیٹی تھی۔ وہ لیٹر آج تقریباً 1.5 ماہ سے اوپر گزر گیا، رمضان کے مہینے میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اب بڑی عید آنے صحیح والی ہے، تو یہ سنجیدگی ہے حکومت کی، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ چیزوں کو خود لنگر آن کر رہے ہیں، اپنے معاہدات سے اپنے کیے سے وائلیٹ کر رہے ہیں، اور پھر آپ دوسری طرف یہ کہتے پھریں جی کہ ہم جمہوریت کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم اخلاقیات کا جو ہے وہ ہمیں یہ درس دیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 جون جو ہے وہ بیسیکلی وہ ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 جون کی کال دینی نہیں چاہیے تھی۔ ساتھ صاحب حکومت پاکستان کو اور آزاد کشمیر کی حکومت کو اسپیشلی ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ساتھ صاحب یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے قانون میں کون رد و بدل کرے گا، اس کی بہتری کے لیے کون کام کرے گا، اس کی بہتری کے لیے جو ایکشن کمیٹی کا جو ڈیمانڈ ہے کہ اس میں قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ جو چور لٹیرے ہیں، جو قاتل ہیں، وہ اس اسمبلی میں نہ پہنچ سکیں۔ ساتھ ساتھ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ پہ عمل کیے بغیر آگے الیکشن میں جانا یا کسی اور معاملے پہ ڈسکشن تو بنتی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے بیسک رائٹس ہیں جو وہ اگر یہ اسمبلی دینے میں ناکام ہے تو اس میں بے شک کوئی بھی آ جائے تو وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لوگوں کو عوامی ایکشن کمیٹی کا اور عوام کے حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور آج یہ باشعور کشمیری قوم یہ بات سمجھ چکی ہے کہ یہ جو 53 کا ٹولہ ہے جو آج یہ گاؤں گلیوں میں جا کے تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور سرکاری وسائل استعمال کر کے لوگوں کو سکیموں کے نام پہ لوٹنے والا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو یہ عوام اب باشعور ہے، وہ سمجھ چکے ہیں کہ اب اس طرح کی نوسر بازیاں ریاست جموں و کشمیر کے جو پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے اس میں نہیں چلنے والی۔ ساتھ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیلی آج گفتگو کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے نوجوانوں کو اس طرح کی ڈیبیٹ اور اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کے جواب ڈھونڈنے چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم 70 سالوں سے اسی نظام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ٹوٹی اور نلکے کی سیاست کے پیچھے ہمیں عام لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ جو پرچی کی طاقت ہے، جو ووٹ کی طاقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو مل کے اور ریاست کے نوجوانوں کو اسپیشلی اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ساتھ صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔